دنیا کے سارے معبود جھوٹے ہیں، دنیا کے سارے معبود جھوٹے ہیں، نہ دیتے گواہی نہ دیتے جواب، نہ دیتے گواہی نہ دیتے جواب، کیونکہ سچائی سے خالی ہے وہ، کیونکہ سچائی سے خالی ہے وہ۔ شفا کی یسوع کے پاس، راہ نجات یسوع کے پاس، قدرت شفا کی یسوع کے پاس، راہ نجات یسوع کے پاس، راہ نجات یسوع کے پاس۔ دنیا کے سارے معبود جھوٹے ہیں، دنیا کے سارے معبود جھوٹے ہیں، نہ دیتے گواہی نہ دیتے جواب، نہ دیتے گواہی نہ دیتے جواب، کیونکہ سچائی سے خالی ہے وہ، کیونکہ سچائی سے خالی ہے وہ۔ دینے والا وہی، بندھن توڑنے والا وہی، روح کی قوت دینے والا وہی، بندھن توڑنے والا وہی، بندھن توڑنے والا وہی۔ دنیا کے سارے معبود جھوٹے ہیں، دنیا کے سارے معبود جھوٹے ہیں، نہ دیتے گواہی نہ دیتے جواب، نہ دیتے گواہی نہ دیتے جواب، کیونکہ سچائی سے خالی ہے وہ، کیونکہ سچائی سے خالی ہے وہ۔ دنیا کے سارے معبود جھوٹے ہیں، دنیا کے سارے معبود جھوٹے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور خداوند میں امید رکھتا ہوں آپ روز بروز روحانی ترقی میں بڑھ رہے ہیں۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ آئیے خداوند کا زندہ کلام دیکھیں، خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے رومیوں 8 باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے 8 باب اور اس کی 12 آیت سے لے کر 17ویں آیات تک خدا کا زندہ کلام دیکھیں گے۔ پس بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لیپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ
जलाल भी पाएं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस जिंदा वचन के लिए, जिसके वसीले से मेरी और आपकी जो रूहानी भूख और प्यास है, इस वचन ही के वसीले से मिट जाती है। ये है इस जिंदा कलाम में कुव्वत और ताकत जो मेरी और आपकी प्यास बुझा देता है। जिस तरह से दुनियावी तौर पर मैं और आप दुनिया भर के जितने भी मशरूबात हैं उनको पी लें, लेकिन हमारी प्यास जो है उनसे बुझ नहीं पाती। लेकिन जो एक नेचुरल वाटर है, पानी है, सादा पानी, उस ही के बायस मेरी और आपकी प्यास बुझती है। ऐसे ही जो हमारा आजाद करने वाला कलाम है, पाक रूह है, और उसका कलाम जो है पाक रूह से भरा हुआ है। उसके वसीले से मेरी और आपकी जो रूहानी भूख और प्यास या इस कलाम के वसीले से मिट जाती है। और किसी इल्म को, किसी कलाम को ये हसीयत हासिल नहीं, या ना ही कोई फकीयत हासिल है कि उसके बायस मेरी और आपकी जो है रूहानी भूख और प्यास मिट सके। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो जो बेपनाह हमें मोहब्बत करता है। तो अभी खुदावंद का जिंदा कलाम जो हमने देखा है, तो इसमें एक बड़ी मुतबेर हैसियत रखती है जो मुख्तलिफ कामों के बायस जो है हर काम पर से वो पर्दे को चाक करती है। और ये हम देखते हैं इसमें जो काबिल गौर जो आज सुनहली आयत है जिस पर हम गौर करेंगे, वो है हमारी 17वीं आयत, जो हमने अभी 8 बाब की जो हमने 12 से लेकर 17वीं आयत तक पढ़ा है। तो जो 17वीं आयत है उस पर हमारा ज्यादा फोकस होगा। गो के ये जो बाप है, इसके जो एक एक जो वर्ष है वो सारी की सारी जो है एक से बढ़कर एक बड़ा पैगाम देती है। और हर आयत जो है वो सुनहली आयत है जिस पर गौर और खौस किया जाए। और इसमें हम देखते हैं जो अभी हमने देखा है, तो इसमें हम पासा है भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं। हालेलुया। हम जिस्म के कर्जदार नहीं, बल्कि आगे का चलकर क्या लिखा है, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। जिस्म के मुताबिक ये जिस्म जो दिया है, ये हम सबसे पहले जो बात है वो ये हम जो खुदा के इमेज पा रहे हैं, खुदा की शबीह पा रहे हैं, खुदा की शक्ल पा रहे हैं, और उसका दिया हुआ दम जो है मेरे और आपके नथनों में दौड़ रहा है, हमारी सांसों में उसका दम जो है चल रहा है। और मेरे अजीजों, ये सबसे बड़ी बरकत है। और हम किसी भेड़ को या बकरे को जो खुदा ने अपना इमेज नहीं कहा, ना शेर को इमेज कहा है, ना हाथी को इमेज कहा है, ना किसी और जानवर को या और किसी मखलूक को, बल्कि अशरफुल मखलूकात किसको ठहराया है, वो इंसान को ठहराया है। क्यों ठहराया है? हम उसकी शबीह पर हैं, मैं और आप उसकी शक्ल पर हैं, मेरा और आपका उसके साथ इमेज मिलता है, हम उसके हम मुशाबह हैं।
میرے عزیزو خداوند کی تعریف ہو جو ایک بہت بڑی حیثیت اس نے اپنے ہم شعبہ بنا کر ہمیں بخش دی ہے. خداوند کی تعریف ہو. آج کے جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے میراث. اگر میراث ہے تو اس کا وارث بھی ہے. اور یہ میراث کس کی ہوتی ہے؟ باپ کی ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہی میراث کا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا یا بیٹیاں یا بیٹے. اور اس میراث کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں. اس میراث کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں. باپ ہے تو اس کی میراث ہے، اور اس کی میراث کے جو حصے دار ہیں، جو وارث ہیں، وہ کون ہے؟ بیٹے اور بیٹیاں اس کے جو ہے اس میراث کے جو دعوے دار ہیں، اس کے حقدار ہیں. ہم دنیا داری میں بھی دیکھتے ہیں اور روحانی طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ میراثیں ہیں، اور ان میراثوں کا جو والی وارث کون ہوتے ہیں؟ بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں. اور آج کا پیغام بھی ہمیں جو خدا نے مجھے دیا ہے میراث ہی کے لیے ہی بیان کرنے کو خدا نے مجھے دیا ہے، اور وارث کے لیے بیان کرنے کے لیے مجھے دیا ہے. میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کے کون سے وارث ہیں؟ میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو انہوں نے یہ حیثیت حاصل کر لی ہوئی ہے. اور میرے عزیزو باپ کے وہی بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں جو اس کے تخم سے ہوتے ہیں، جو اس کے بدن سے ہوتے ہیں. وہ بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. کبھی چاچے یا بابے یا تائے یا کسی مامے یا پھپھا کا بیٹا جو ہے باپ اپنے جو باپ کی میراث ہوتی ہے اس کے وارث ہوتے ہیں. لیکن وہ کسی دوسرے کا بیٹا جو ہے، بھائی کا بیٹا، اس میراث کا قطعی طور پر وارث نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے تخم سے نہیں. لیکن کون وارث ہوتے ہیں اس میراث کے؟ جو اس کے تخم سے ہوتے ہیں، جو اس سے جنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اس کے باعث جو ہے باپ کی جو حیثیت سے جو ہے وہ باپ کہلاتا ہے. تو وہ اس کے جو بیٹے اور بیٹیاں جو اس کے تخم سے ہوتے ہیں وہ اس میراث کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں. ہیلیلویا! خدا ان کی تعریف ہو جو بے پناہ ہمیں محبت کرتا ہے. اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں دنیاوی طور پر میراث جب ہوتی ہے اور بیٹے اور بیٹیاں پراؤڈ کرتے ہیں. کس پر پراؤڈ کرتے ہیں؟ باپ کی میراث پر. جو باپ نے بڑی جو محنت اور لگن کے ساتھ وہ پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے دعوے دار ہوتے ہیں. اس پراپرٹی پر وہ فخر کرتے ہیں. کس کی پراپرٹی پر؟ کس کی میراث پر وہ دعوے دار بننے کا حق جتاتے ہیں؟ پیدا ہونے کے باعث، اس کے تخم سے جننے کے باعث، اس کے تخم کے باعث جنم لینے کے باعث وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعوے دار بن جاتے ہیں. وہ کس کے لیے؟ اس کی میراث کے لیے. وہ وارث ہونے کی حیثیت سے وہ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، اور اس میراث کی وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے باپ کی میراث کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن وہی کرتے ہیں جو اس باپ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو اس کے تخم سے ہوتے ہیں، وہی دعوے دار ہوتے ہیں اس میراث کے لیے. میرے عزیزو ہم بہت دفعہ ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں، ٹی وی پر اشتہار دیکھتے ہیں کہ جب بیٹے یا بیٹی نافرمان ہو جاتے ہیں اور باپ کیا کرتا ہے؟ ان کے کاموں کے باعث
चोरी, डाके, लटेरे, राजनी, कत्लो गारत और ऐसी बातों में जब बेटा इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको बेबाप क्या कर देता है, ला तल्लक कर देता है, अपना नाता उससे तोड़ देता है। किसके बायस तोड़ देता है? उसके बुरे कामों के बायस, उसकी बुरी रवशों के बायस, उसकी नाराजगी के बायस। बाप उसको अपनी महराज से क्या कर देता है, ला तल्लक कर देता है, इश्तिहार दे देता है, टीवी पर इश्तिहार चला देता है और अखबारात में जो उसको नशर कर देता है कि इस बेटे से मेरा कोई आज के बाद तल्लक नहीं है। और ये क्यों उसको ये कदम उठाना पड़ता है, ये कदम क्यों वो उठाता है? उनकी नाफरमानी करने के बाद और बुरे कामों के बाद बाप जो है उनको क्या कर देता है, ला तल्लक कर देता है और उनको अपनी जिंदगी से क्या कर देता है, खारिज कर देता है। मेरे अजीजों, क्यों खारिज कर देता है? उनकी बदियों और बुराइयों के बाद, उनके बुरे कामों के बाद खुदा उनको क्या कर देता है, खारिज कर देता है, फारिग कर देता है। किससे फारिग कर देता है? किससे खारिज कर देता है? महराज से खारिज कर देता है। वो वारिस नहीं ठहराता क्योंकि वो उसकी जो ताबेदारी में नहीं रहता, उसकी फरमाबरदारी में वो नाकाम हो जाता है, वो वफादारी से वो नाता तोड़ देता है और नाफरमानी की तरफ बढ़ जाता है, गमज़न हो जाता है और इसीलिए उसको जो है वो रद्द कर देता है। अपने बेटे के बेटा होने से उसको जो है वो कैंसिल कर देता है, इश्तिहार दे देता है और उनकी उसकी जो है नाफरमानी के बाद। मेरे अजीजों, ऐसे ही मेरे अजीजों, अगर हम खुदा की मराद हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें अपने आप की जिंदगी पर क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। क्या मैं और आप उसके हकीकी मानों में बेटे और बेटियां हैं? अगर हैं तो फिर हम उसकी हर मेरास में क्या है, हिस्सेदार हैं। और ये वो बाप है, मेरा और आपका प्रभु, मेरा और आपका मनजी, मेरा और आपका खुदावंद, जो हमें अब भाई भी कहता है, बेटा भी कहता है और वो हमें नौकर नहीं गर्दानता बल्कि वो अपने जो बेटे की हैसियत देता है। क्यों हैसियत देता है? जब मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा के काम होंगे, खुदा के नाम को मैं और आप प्रेज करेंगे, खुदा के नाम की प्रस्तश करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, खुदा के कामों का इश्तिहार देंगे, खुदा की गवाही देंगे, तो फिर मैं और आप का जो है उसके तुखम कहलाएंगे, फिर मैं और आप उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे और वो हमें अपनी महराज का हिस्सेदार बनाएगा, अपनी महराज के लिए हमें वारिस ठहराएगा। लेकिन अगर मैं और आप नादानी में चल रहे हैं, खुदा के काम मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं है, खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं, खुदा की जिंदा बातें मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं है, अगर इससे हट कर है कि मैं और आप जो है लोगों के घरों में डाके डालते हैं, राजनी करते हैं, खुदा के दिल को रंजीदा करते हैं, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं और नाराजगी के साथ मैं और आप जिंदगी बसर करते हैं, तो कतई तौर पर मुझे और आपको जो है मेरा खुदावंद जो है वो अपनी महराज में हिस्सेदार नहीं बनाएगा, हिस्सा नहीं देगा। और उस हाथे से मुझे और आपके जो है हमारे हरामजादे होने के बाद वो हमें रद्द कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्यों रद्द कर देगा? हमारे काम बुराई के होने के बाद जो है
وہ مجھے اور آپ کو وراثت سے خارج کر دے گا۔ میرے بھائی، میری بہن، اگر میں اور آپ اس میراث کو لینا چاہتے ہیں، اس میراث کے وارث بننا چاہتے ہیں، اس آسمان کی بادشاہی میں حصے دار بننا چاہتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو خود پھر ہمیں جس طرح سے میرا اور آپ کا خداوند راستہ ہے، کامل خدا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں اس کے راستے کے کیا ہونے چاہیے؟ کام ہونے چاہیے۔ اس کی کاملیت کو میری اور آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا خداوند کیا ہے؟ وہ پرفیکشن کا خدا ہے، وہ حضورہ خدا نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے جو تخم سے، جنہوں نے اس کے روح سے جنم لیا ہے، نئے سرے کی پیدائش ہے، وہ ہے اس کے بیٹے اور بیٹیاں، وہ ہے کیا میں اس کی میراث کے حصے دار، وہ ہے اس کی آسمان کی بادشاہی کے وارث۔ یہ ہے میرے عزیزو جو روح سے پیدا ہو چکے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، جن کا جنم جو ہے وہ جسمانی جو ہے جو قابل قبول تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو قابل قبول جنم ہے وہ روح سے جو پیدا ہوتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے آنرشپ، اس کی میراث کے حصے دار ہے، وہ اس کے وارث ہے۔ ہیلیلویا، خدا ان کی تعریف ہو جو مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، اگر میں اور آپ خدا ان کی میراث میں اپنی آنرشپ لینا چاہتے ہیں، اس میراث میں میں اور آپ حصے دار بننا چاہتے ہیں، تو پھر حقیقی معنوں میں خدا ان میں پیدا ہمیں ہونے کی ضرورت ہے، خدا نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اور پرانی چیزیں ہمارے جو ترک کرنے کی ضرورت ہے، بدیوں اور گناہوں کو خیر بات کہنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا ہمیں ہر دن پہ دن نیا بخش رہا ہے، تاکہ میری اور آپ کی زندگی جو ہے نئی بن جائے۔ اور یہ نئی کون بنا سکتا ہے؟ خداوند یسوع بنا سکتا ہے، میرا اور آپ کا پربھو بنا سکتا ہے، قوموں اور قبیلوں کا نجات دہندہ جو ہے وہ نئی بنا سکتا ہے۔ جب میری اور آپ کی نئی پیدائش ہو جائے گی، نیا جنم ہو جائے گا، مسیح سے میں پیدا ہو جائیں گے، میں اور آپ مسیح سے پیدا ہو جائیں گے، تو پھر وہ مجھے اور آپ کو اس میراث میں کیا بنا لے گا؟ حصے دار بنا لے گا۔ وہ مجھے اور آپ کو اس کی آنرشپ دے دے گا۔ اس کو میں اور آپ اسی وقت پا سکتے ہیں جب میں اور آپ پاک روح سے پیدا ہوں گے، نئے سرے سے پیدا ہوں گے، تو پھر ہی یہ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے قوموں اور قبیلوں کا خداوند ہے، جو اس کی میراث ہے، وہ اس میں مجھے اور آپ کو شامل کر لے گا۔ میری بہن، میرے بھائی، اگر آج تک آپ جو ہے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، تو اس وچن کے وسیلے سے، اس کلام کے وسیلے سے، اس کلام کو اپنے اندر جگہ دیں، اس کلام کو اپنے اندر بڑھنے دیں، اور اس کلام کے وسیلے سے جو خدا کا کلام مجھے اور آپ کو تربیت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، زندگی بدلنے کی تربیت دیتا ہے، زندگی تبدیل کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اور یہ تربیت کون دیتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح دیتا ہے، اور اس کا وچن دیتا ہے۔ اس کی منہ کی باتیں جو ہے مجھے اور آپ کو اس کا کلام کیا کر سکتا ہے؟ نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے، نئے سرے سے چینج کر سکتا ہے۔ وہ کلی طور پر ہمیں نیا بنانے کا اختیار رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے میرے خداوند کے پاس اختیار۔ کسی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی اور انبیاء کے پاس اختیار نہیں ہے، نئی زندگی دینے کا، نئی زندگی بنانے کا، نیا خلق کرنے کا۔ اور یہ نیا خلق کرنے والا کون ہے؟ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے، نئی تخلیق کر سکتا ہے۔ جس طرح سے نیکودیموس نے کہا کہ خدا نے جب رسول نے کہا کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو، تو اس نے کہا کیا میں اپنی ماں کے پیٹ میں پھر سے داخل ہو جاؤں؟ اس نے کہا نہیں، تو ضرور ہے روح اور پانی سے پیدا ہو اور نئے
سرے کی سے جو ہے جنم لے اور تو کیا بن جائے گی، تیری نئی پیدائش بن جائے گی، تو نیا ہو جائے گا، تیرے گناہ بدیاں دھل جائیں گے۔ کس کے باعث؟ پاک روح کے وسیلے سے دھل جائیں گے۔ اس پانی کے باعث تو پاک اور صاف ہو جائے گا۔ جب خدا کے نام کو قبول کر لے گا، باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپٹائز ہو جائے گا، تو نیا بن جائے گا، تو برف کی مانند دھل جائے گا۔ تیرا دل جو ہے، جو کالا دل تھا، وہ برف کی مانند صاف ہو جائے گا، اور تیرے کرمچی گناہ جو ہے یسوع کے لہو سے دھل جائیں گے، اور تیرا جنم جو ہے وہ نیا ہو جائے گا، تیری نئی پیدائش ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، آج ہر گنہگار سے خداوند یہی ہم کلام ہو رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو، پرانی زندگی کو ترک کرے، پرانی چیزوں کو ترک کرے، اور خدا کے کلام کے وسیلے سے اپنی زندگیوں کو میں اور آپ چینج کر لیں، نئے سرے سے پیدا ہو کر اس کی میراث پر میں اور آپ جو ہے قبضہ کر سکتے ہیں اور میراث پا سکتے ہیں۔ اور یہ وعدہ جو ہے، جو اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، جو اس کے فرزند بن جاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہے جو حقیقی فرزند بن جاتے ہیں، یہ میراث انہیں ملے گی۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین آمین۔